السلام علیکم، نیوز ون میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے پاکستان نے عالم اسلام کو اکٹھا کر لیا۔ اسلام آباد میں OIC کا وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا نے اقدامات نہ کیے تو افغانستان میں بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال انتہائی سنگین اور بینکنگ سسٹم جمود کا شکار ہے۔ مہاجرین کے ایک اور سیلاب سے نبرد آزما ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مہاجرین کا مسئلہ پوری دنیا کا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کشمیر اور فلسطین کے عوام بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ہر فورم پر کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. My big worry is that unless action is taken immediately, banking system freezes, the last thing we want is a chaos in Afghanistan, more refugees. We already have over 3 billion Afghan refugees. So we are in no position to deal with this, another influx of refugees. And terrorism. There's a refugee problem not just in Europe, all over the world. The people of Palestine and Kashmir look to us. We should, on every forum, raise our voices and a unified stance. افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے مسلم ممالک کو اکٹھا کر لیا۔ اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس۔ سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی امداد کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں 20 ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت 10 ممالک کے نائب وزیر خارجہ اور 70 وفود کی شرکت۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے کانفرنس سے خطاب میں افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی امداد کا اعلان کر دیا۔ کہا، پاکستان نے کم ترین وقت میں اجلاس کو ممکن بنایا۔ عالمی امن کے لیے دنیا کو افغانستان میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ The sufferings of the Afghani people have lasted for too long. And the Afghani people have faced instability and lack of peace. The unity of the Islamic Afghani people is the proper way towards security and rejecting outside intervention. سیکریٹری جنرل OIC ابراہیم حسین طاہا نے خطاب میں افغان عوام کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا، OIC افغانستان میں امن اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ To work together in the best interest of the Afghan people. The call is also for all parties in Afghanistan to protect people's lives, refrain from violence, and work towards achieving the aspirations and stability of the Afghani people. The General Secretariat reaffirms its full support for reconciliation. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانستان کی نصف آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ افغانستان کی معاشی حالات عالمی برادری کی توجہ کے طالب ہیں۔ Pakistan has demonstrated that its approach towards Afghanistan is guided by the urgent humanitarian concerns. Notwithstanding our state of relations with India, as a special gesture of goodwill towards the Afghan people, Pakistan has decided to allow transportation of 50,000 metric tons of wheat and life-saving medicines from India to Afghanistan through the land route. ترک وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے کہا، افغانستان میں بڑھتے مالیاتی بحران کا سدباب کرنا ہوگا۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا، بروقت فیصلہ نہ کیا تو افغانستان بحران بڑھ سکتا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے افغان عوام کے لیے انسانی ہمدردی ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ OIC اجلاس سے خطاب میں اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سلیمان جاسر نے کہا، کئی ممالک اور عالمی ادارے افغان عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ Consequently, the development of agriculture will be instrumental in addressing poverty reduction and promoting food security. In this regard, international and regional organizations may help promote food security by introducing climate-resilient crops and enhancing agricultural productivity. It is also significant to economically empower communities, especially youth and women,
and low-income families by strengthening their resilience to shocks, improving productivity in vital economic activities, and supporting microfinance and SMEs of Afghani entrepreneurs. اسلام میں OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی امریکی نمائندہ خصوصی سے ملاقات، افغانستان کے لیے $9.5 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں امریکی نمائندہ خصوصی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی میں ملاقات۔ افغان عبوری وزیر خارجہ نے امریکی نمائندہ خصوصی سے $9.5 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر خان متقی نے نیوز 1 سے گفتگو میں کہا، افغان حکومت کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے، عوام کو خوراک اور ادویات کی زیادہ ضرورت ہے۔ امدادی اداروں کو پیغام دیا ہے کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے امداد دیں۔ افغان لوگ کا جو مشکل ہے وہ اقتصادی مشکل ہے، اور ہم اکثر امدادی اداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ افغانستان کو پیسہ بھیج دو تاکہ وہ لوگ ادھر وہ پیسوں سے آپ کا مشکل جو ضرورت ہے وہ حل کرے۔ دوا کی زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا خوراک کی جو چیز ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ بھیج دے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ نے مزید کہا، OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے لیے پاکستان کی میزبانی کو سراہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے OIC اجلاس میں شرکت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، اجلاس افغانستان کے لیے عالمی کوششیں مربوط بنانے کے لیے ہے۔ OIC اجلاس سے افغانستان سے متعلق انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو خاص مقام دیتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک وفاقی وزیر شبلی فراز پر کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے پتھراؤ کیا۔ پولیس کے مطابق حملے میں وفاقی وزیر کا ڈرائیور اور گارڈ زخمی ہو گئے۔ شبلی فراز کوہاٹ سے براستہ درہ آدم خیل پشاور آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری اور IG KP سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کے مطابق ان پر آبائی علاقے کوہاٹ سے واپسی پر درہ آدم خیل کے مقام پر ہجوم نے حملہ کیا اور فائرنگ کی، جس میں وہ محفوظ رہے۔ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حملے میں ان کا ڈرائیور زخمی ہوا جسے طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پشاور میں موجود ہمارے نمائندے عظمت گل، ہری پور میں سید نعمان شاہ سے تفصیلات جانیں گے۔ پشاور سے پہلے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا عظمت گل، یہاں پر سٹی میئر کے لیے کون سی جماعت کو برتری حاصل ہے؟ جی بالکل، پشاور میں جو تقریباً 7 تحصیل ہے، سٹی میئر میں جمعیت علماء اسلام کے زبیر علی لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ پشتہرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہے ہیں، چمکنی میں عوامی نیشنل پارٹی لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ مترا میں جماعت اسلامی کی امیدوار لیڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح بڑا بیر میں آزاد امیدوار، جبکہ حسن حیل میں عوامی نیشنل پارٹی لیڈ کر رہی ہے، جبکہ ایک سیٹ پر پاکستان PTI کی امیدوار لیڈ کر رہے ہیں۔ اوورآل پشاور میں جمعیت علماء اسلام کے 2 سٹی میئر اور چمکنی میئر پر جمعیت علماء اسلام کے امیدوار لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ اوورآل تقریباً جمعیت علماء اسلام کے تقریباً اب تک 8 میئر مختلف اضلاع میں لیڈ کر رہے ہیں، 8 میئر کے جو امیدوار ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح PTI کے 3 ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے بھی 4 میئر لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے بھی 2 میئر ابھی حتمی فیصلہ آنا باقی ہے۔ پشاور سے عظمت گل ہمیں بتا رہے تھے، ابھی نعمان شاہ سے بات کر لیتے ہیں۔ نعمان، آپ بتائیے گا ہری پور میں کیا صورت ہے؟ جی، ضلع ہری پور میں جو ہے اس وقت مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو ہری پور کی 3 تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں میں دو نشستیں ہیں، ان میں چیئرمین کی سیٹ پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ جو آزاد امیدوار ہے ایک سیٹ پر وہ پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو وہ تینوں تحصیلوں میں اس وقت جو ہے دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے۔ خانپور کی جو تحصیل ہے
سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خانپور کی تحصیل پر مسلم لیگ نون کے سردار سکندر ہارون اور جو سکندر زمان ہیں ان کے پوتے جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ جو سمیع اللہ آزاد امیدوار ہے تحصیل ہاری پور سے وہ اس وقت جو ہے 32,000 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو ہیں سردار جو ان کے مد مقابل ہیں اختر نواز خان جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور 28,000 ووٹ ان کے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہری پور سے نعمان شاہ اور پشاور سے عظمت گل، آپ دونوں نے تفصیلات بتائیں، آپ کا شکریہ۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں پولنگ کے دوران جگہ جگہ جھگڑے اور فائرنگ اور بدنظمی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ کرک میں فائرنگ سے 2 افراد زندگی سے محروم ہو گئے۔ لکی مروت میں خواتین پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ ہوئی۔ لنڈی کوتل میں پولنگ اسٹیشن پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ کوہاٹ میں باکس ڈالے گئے، ووٹس کو آگ لگا دی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا میدان، جھگڑے، فائرنگ اور تصادم سے صورتحال کشیدہ۔ کرک پولنگ اسٹیشن میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں، 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ لنڈی کوتل بازار زخاخیل میں پولنگ اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ بندو ڈومیل میں 2 آزاد امیدواروں کے حامی لڑ پڑے۔ لکی مروت میں خواتین پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ ہوئی۔ ضلع کوہاٹ کی تحصیل درہ آدم خیل میں پولنگ اسٹیشن پر نامعلوم افراد نے دھاوا بول دیا۔ بیلٹ باکس میں ڈالے گئے ووٹ کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے گرہ حیات پولنگ اسٹیشن میں بھی فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور عباسین یونیورسٹی کے پولنگ اسٹیشن پر پولنگ میں تاخیر ہوئی، جس پر سیاسی جماعتوں نے سڑک بلاک کر دی۔ تحصیل لنڈی کوتل میں سست پولنگ پر ووٹرز مشتعل ہو گئے۔ بردان میں کسان کونسلر کے امیدوار کو غلط نشان الاٹ کرنے پر حامیوں نے احتجاج کیا۔ بردان میں پولنگ کے دوران خاتون کی بیلٹ باکس چرانے کی کوشش، سیاسی کارکنوں نے ناکام بنا دی اور خاتون کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بندو کی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹی سادات میں خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی رہی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک غلطی کر بیٹھے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالتے وقت بیٹے اور بھتیجے دونوں کے انتخابی نشانوں پر مہر لگا دی۔ پرویز خٹک نے ایک مہر بلے پر لگائی تو دوسری تیر پر لگا دی۔ ضلع مردان کی تحصیل رستم کے چیئرمین کے الیکشن میں 6 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے اسحاق خان کو برتری حاصل ہے۔ پی ٹی آئی دوسرے اور جے یو آئی تیسرے نمبر پر ہے۔ ضلع مردان کی تحصیل رستم کے چیئرمین کے الیکشن میں 6 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کراچی بچاؤ مارچ۔ پاکستانی کرکٹرز کے بھارتی مداح۔ کراچی پولیس بے قابو۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں مبینہ مقابلے میں فیکٹری ملازم واصف کی جان چلی گئی۔ علاقہ مکینوں نے تھانے کا گھیراؤ کر کے شدید احتجاج کیا۔ واقعے میں ملوث 4 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے مقابلے کے بعد واصف کو اسپتال پہنچایا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ایم اے جناح روڈ پر کراچی بچاؤ مارچ سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اسپتال، اسکول برباد ہو گئے ہیں۔ آج اندرون سندھ کے دیہات میں بھی غربت ناچ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل 1970 کے بعد ہمیشہ سندھ میں موجود رہی ہے۔ انہوں نے تو اندرونی سندھ کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ آج اندرونی سندھ کے دیہاتوں میں غربت ناچ رہی ہے۔ سکولز تباہ ہو گئے ہیں، ہسپتال برباد ہو گئے ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کراچی کے لوگ 95% ٹیکس دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ سندھ آصف زرداری کی جاگیر نہیں، کراچی سے کشمور تک انسانیت شرمندہ ہے۔ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کراچی بچاؤ مارچ سے خطاب میں کہا ایم کیو ایم 2019 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی۔ ایم کیو ایم نے پہلے احتجاج کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔
آج سندھ میں خاک اڑ رہی ہے، کراچی سے کشمیر تک انسانیت شرمندہ ہے۔ اے صوبائی حکمرانوں، تم نے یہ اختیار اور پیسہ اپنے لوگوں کو نیچے کتنا ٹرانسفر کیا ہے؟ یہ سندھ آصف علی زرداری صاحب کی جاگیر نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ یہ ایم کیو ایم جو کہ ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، اس نے 2013 میں اختیارات جانے پہ شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ اپنی وزارتیں رکھنے کے لیے 2013 میں اس پیپلز پارٹی کو سارے اختیارات سائن کر کے دے دیے۔ شیرشاہ دھماکے میں جاں بحق رکن قومی اسمبلی عالمگیر محسود کے والد دلاور خان کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دلاور خان کے ساتھ جاں بحق ہونے والے ان کے ڈرائیور شفیع اللہ کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت تحریک انصاف کے کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دلاور خان کو کراچی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔